अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल जासूस खानसामा बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बोलो, अब खामोश क्यों हो गए हो? जवाब दो, कहाँ हो तुम? जूलिया ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्योंकि दीवारों पर अचानक बिग मास्टर की आवाज़ आना बंद हो गई थी। मेरा ख्याल है इसने स्पीकर ऑफ कर दिए हैं, सफदर ने इब्रानी ज़बान में कहा। हमें तैयार रहना चाहिए, वो किसी भी लम्हे यहाँ जहरीली गैस छोड़ सकता है। मिस जूलिया ने इसे एंटी गोलियों का कहकर डॉज देने की कोशिश तो की है, लेकिन वो यकीन करेगा ये मुमकिन नहीं लगता। तन्वीर ने भी इसी ज़बान में बात करते हुए कहा, अगर इसने वाकई यहाँ जहरीली गैस फैला दी तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? सब दीवारों पर नजरें रखें, कहीं से भी गैस निकलती दिखाई दे या हल्की सी भी वो महसूस हो तो फौरन सांस रोक लेना। जब तक मुमकिन होगा हम सांस रोके रखना होगा, ताकि इस गैस का हम पर कम से कम असर हो, जूलिया ने कहा। लेकिन बिग मास्टर ने कहा था कि हम जिस कदर मर्जी सांस रोक लें, हम इस जहरीली गैस से नहीं बच सकेंगे, चौहान ने कहा। जो भी हो, हमें कोशिश तो बहरहाल करनी होगी, जूलिया ने कहा। मिस जूलिया, वो हमें देख भी रहा है और हमारी आवाज़ें भी सुन रहा है। हो सकता है इसे आपकी बात पर यकीन आ गया हो कि हमने एंटी गोलियां निकल रखी हैं और वो यहाँ वाकई जहरीली गैस ना फैलाए। लेकिन आपने ये भी सुना है कि इसने कहा था कि वो हमें हर सूरत में हलाक करना चाहता है। हमें हलाक करने का वो कोई और इकदाम भी तो कर सकता है, शकील ने कहा। हाँ, मगर तुम कहना क्या चाहते हो? जूलिया ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। हमारे पास साइंसी हथियार मौजूद हैं, हमें इनका इस्तेमाल करके यहाँ से निकलना चाहिए। मेरे पास माइक्रो ब्लास्टर हैं, इससे हम और कुछ नहीं तो इस कमरे की एक आध दीवार ज़रूर तोड़ सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। ओह हाँ, लेकिन इसने देख लिया तो, जूलिया ने कहा। इसकी नज़रों से बचने के लिए मेरे पास भी एक अदद चीज़ मौजूद है, सफदर ने कहा। वो सब कोर्ट में बातें कर रहे थे, ताकि बिग मास्टर इनकी बातें सुन भी ले तो समझ ना सके कि वो क्या कह रहे हैं। कौन सी चीज़? सोलेहा ने पूछा। मेरे एक जूते की एड़ी में क्रोमोनाइम नामी एक केमिकल भरा हुआ है। मैं जैसे ही एड़ी ज़ोर से ज़मीन पर मारूंगा, हल्का सा धमाका होगा और कमरा कसीफ धुएं से भर जाएगा। इस धुएं में बिग मास्टर के यहाँ लगे हुए तमाम खुफिया कैमरे नाकाम हो जाएंगे। फिर कैप्टन शकील एक माइक्रो ब्लास्टर दीवार से लगा दे और दीवार तोड़ दे। बाकी सब भी अपने अपने साइंसी हथियार निकाल लें, ताकि बाहर जाते ही हम इनका इस्तेमाल कर सकें। ये ठीक है, कैप्टन शकील। माइक्रो ब्लास्टर कहाँ है? मेरी रिस्ट वॉच में है। रिस्ट वॉच का ऊपर वाला डायल प्रेस करने से खुल जाता है। इसके नीचे आम घड़ियों में इस्तेमाल होने वाले सेलों जैसे माइक्रो ब्लास्टर हैं, जिन्हें उंगली और अंगूठे से प्रेस करके फेंका जाए तो ज़ोरदार धमाका होता है, कैप्टन शकील ने कहा। तुम सबके पास क्या क्या है? जूलिया ने अपने सर से क्लिप उतारते हुए पूछा। इसके क्लिप से तेज़ फ्लैश होता था, जिससे सामने मौजूद 10 से ज़ायद अफराद की आंखें चुंधिया सकती थीं। इसके साथ ही इसे अपने साइंसी हथियारों के बारे में बताने लगे, जो देखने में बेज़र थे, लेकिन इनसे वो बड़े बड़े काम ले सकते थे। ओके, जब कमरे में धुआं भर जाएगा तो तुम सब अपने हथियार निकाल लेना, और कैप्टन शकील, तुम सामने वाली दीवार उड़ा दो। जैसे ही धमाका होगा और दीवार टूटेगी, हम एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर बाहर निकल जाएंगे, और हम साइंसी हथियार वहीं इस्तेमाल करेंगे जहां इनकी ज़रूरत महसूस होगी। क्लियर? जूलिया ने तेज़ लहजे में कहा। ओके, इन सब ने एक साथ जवाब दिया। ओके सफदर, मैं 3 तक गिनूंगी, तुम अगर एड़ी ज़मीन पर मार देना, जैसे ही कमरे में धुआं फैलेगा, कैप्टन शकील के सिवा सब भी कोनों से लग जाएंगे, ताकि माइक्रो ब्लास्टर के धमाके से किसी को कोई नुकसान ना हो, जूलिया ने कहा। एक, जूलिया ने इधर उधर देखते हुए कहा। अभी इसने एक ही कहा था कि अचानक सामने कमरे का दरवाज़ा खुल गया और वो सब बेख्तियार चौंक पड़े। कमरे का दरवाज़ा खुला और 10 मशीन गन बरदार अंदर आ गए। इन्हें देखकर जूलिया ने इशारे से इन्हें हर किस्म की कार्रवाई से रोक दिया। नकाबपोशों ने इन सबको घेर लिया। चलो, तुम सबको बॉस ने बुलाया है, एक नकाबपोश ने आगे आकर जूलिया की आंखों में आंखें डालते हुए बेहद करख लहजे में कहा। तो जूलिया बेख्तियार चौंक पड़ी। इस सियापोश ने जूलिया को आई कोड में एक पैगाम दिया था, जिसे जूलिया ने फ़ौरन समझ लिया था। ये इमरान का शागिर्द टाइगर है, हमें इसके साथ जाना है, जूलिया ने बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा। इसकी बड़बड़ाहट ऐसी थी कि सबने इसकी आवाज़ सुन ली थी। शट अप, ये तुम किस ज़बान में बात कर रहे हो? टाइगर ने जानबूझकर दूसरे मशीन गन बरदारों के सामने जूलिया पे बरसते हुए कहा। कुछ नहीं, चलो, जूलिया ने जैसे बेचारगी के आलम में कहा। वो सब मशीन गन बरदारों के घेरे में कमरे से निकले और मुख्तलिफ कमरों और रास्तों से होते हुए एक दरवाजे के पास आकर रुक गए। अंदर चलो, टाइगर ने घुरा कर कहा, और वो सब एक एक करके कमरे में दाखिल हो गए। सामने बड़ी सी मशीन थी, जिसके सामने एक लंबा तड़ंगा स्यापोश मौजूद था।
اس کے اندر آتے ہی مشین گن بردار بھی اندر آ گئے۔ ٹائیگر نے ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ قطار میں کھڑا کر دیا تھا۔ مشین گن بردار اس کے پیچھے تھا۔ بگ ماسٹر سامنے کرسی پر بیٹھا ان سب کو تیز نظروں سے گور رہا تھا۔ کرسٹن، بگ ماسٹر نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ مشین گن مجھے دو، بگ ماسٹر نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مشین گن بگ ماسٹر کو دے دی۔ اسے اطمینان سے مشین گن بگ ماسٹر کو دیتے دیکھ کر جولیا کی آنکھوں میں الجھن لہرانے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر یہ سچ مچ ٹائیگر ہے تو اس نے مشین گن بگ ماسٹر کو کیوں دے دی ہے؟ یہی سوال باقی سب کی آنکھوں میں بھی تھا۔ وہ حیرت سے نقاب پوش ٹائیگر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بگ ماسٹر مشین گن لے کر ایک اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ان کے سامنے آ گیا۔ تو تم سب نے زہریلی گیسوں سے بچنے کے لیے اینٹی گولیاں نکل رکھی ہیں؟ بگ ماسٹر نے جولیا کے سامنے آ کر گھراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، جولیا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ پھر تو تم سب نے یقیناً ایسی گولیاں بھی نکل رکھی ہوں گی جس سے تمہارے جسم اس قدر ہارڈ ہو گئے ہوں گے کہ تم پر جتنی مرضی گولیاں برسائی جائیں لیکن تم پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بگ ماسٹر نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم ہمیں ہلاک کیوں کرنا چاہتے ہو؟ جولیا نے بے خوفی سے کہا۔ کیوں؟ کمرے میں تم نے میری اور اپنے ساتھی عمران کی باتیں نہیں سنی تھیں؟ ویسے بھی میں تم سب کو اپنے تمام راز بتا چکا ہوں، اس لیے میں تم میں سے کسی کو بھی زندہ چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا، بگ ماسٹر نے کہا۔ کیوں؟ ڈرتے ہو ہم سے؟ جولیا نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ میں اصول پسند ہوں، ایک بار جو فیصلہ کر لیتا ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، سمجھی تم؟ بگ ماسٹر نے گھبرا کر کہا۔ اصول پسند ہو تو اس طرح تم ہمیں بزدلوں کی طرح کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے سروں پر 10 افراد مسلح ہیں اور تم بھی مشین گن لیے ہمارے سامنے کھڑے ہو، جولیا نے کہا۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ کیا میں ان سب کو یہاں سے بھیج دوں؟ بگ ماسٹر نے کہا۔ نہیں، تم مشین گن پھینک دو اور بہادروں کی طرح ہم سے لڑو، جولیا نے کہا۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے لڑکی کہ میں تم جیسوں سے لڑ کر اپنا وقت برباد کروں۔ میرا مقصد تم سب کی ہلاکت سے ہے اور میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا، بگ ماسٹر نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ گھبراہٹ تھی، ساتھ ہی وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ جولیا نے سامنے کھڑے ٹائیگر کی طرف دیکھا تو ٹائیگر نے آئی کوٹ سے ایک مخصوص اشارہ کیا جسے جولیا سمیت اس کے ساتھیوں نے بھی بخوبی سمجھ لیا۔ بگ ماسٹر نے سامنے آ کر مشین گن ان کی طرف کر دی۔ تم سب ان کے پیچھے سے ہٹ جاؤ، بگ ماسٹر نے ممبران کے پیچھے کھڑے ساتھیوں سے کہا تو وہ تیزی سے ایک طرف ہٹتے چلے گئے۔ اسی لمحے بگ ماسٹر نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا لیکن مشین گن سے گولیاں نکلنے کی بجائے کھٹ کھٹ کی آوازیں سنائی دیں تو بگ ماسٹر دیکھتا چونک پڑا۔ مشین گن خالی ہے؟ کیا مطلب؟ بگ ماسٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور غصے سے ٹائیگر کی طرف مڑا جو اس کے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ ٹائیگر کی طرف مڑا، ٹائیگر نے جیب سے سائلنسر لگا ریوالور تیزی سے نکال کر اس کے سر پر لگا دیا۔ میں نے ہی مشین گن کا میگزین خالی کیا تھا مسٹر بگ ماسٹر، ٹائیگر نے بدلی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے جیسے ہی ریوالور بگ ماسٹر کے سر سے لگایا وہاں موجود مسلح افراد بری طرح سے چونک پڑے اور انہوں نے فوراً مشین گنوں کا رخ ٹائیگر کی طرف کر دیا، لیکن ٹائیگر بگ ماسٹر کی سائڈ میں ایسی پوزیشن میں کھڑا ہوا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی مشین گن چلاتا تو سب سے پہلے اس کا نشانہ بگ ماسٹر بنتا۔ تو تم ان کے ساتھی ہو؟ بگ ماسٹر نے کہا، اس کے لہجے میں بھیڑیوں جیسی گھبراہٹ تھی۔ ہاں، ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ کرسٹن کہاں ہے؟ بگ ماسٹر نے پوچھا۔ وہ بزدل تھا، اس نے میرا مقابلہ کرنے کی بجائے دانتوں میں چھپا ہوا زہریلا کیپسول چبا کر خود کو ہلاک کر دیا تھا، ٹائیگر نے کہا۔ وہ بزدل نہیں تھا، اپنی کاز اور وائٹ اسٹار ایجنسی کی بقا کے لیے اس نے بہادری سے اپنی جان دی ہے۔ وائٹ اسٹار کا ایک ایجنٹ اپنی کاز کے لیے جان دے بھی سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے، بگ ماسٹر نے گھبرا کر کہا۔ فی الحال تو تم میرے نشانے پر ہو، اپنے آدمیوں سے کہو کہ سب اپنا اسلحہ گرا دیں ورنہ، ٹائیگر نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، ان میں سے کوئی اسلحہ نہیں گرائے گا، کاز کے لیے اگر میرے ساتھی اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں تو میں بھی انہی کا چیف ہوں، بگ ماسٹر نے کہا۔ کیا مطلب؟ ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ تم سب میری زندگی کی پرواہ مت کرو، اڑا دو ان سب کو، بگ ماسٹر نے ٹائیگر کے ریوالور کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے مسلح افراد سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور اس کا حکم سنتے ہی ان سب نے مشین گنوں کا رخ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبران کی طرف کر دیا۔ دوسرے لمحے کمرہ یکلخت مشین گن کی تڑاہٹ اور انسانی چیخوں سے بری طرح گونج اٹھا۔ کرسی سے اٹھتے ہی عمران تیزی سے اس دیوار کی طرف آیا جس میں دروازہ تھا۔ گو اب دیوار میں دروازہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن عمران اس دروازے والے حصے کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے تیزی سے کلائی سے رسٹ واچ اتاری، اس نے گھڑی کو پلٹا اور گھڑی کا نچلا حصہ 2 انگلیوں سے گھما کر کھولنے لگا۔ جیسے ہی گھڑی کا نچلا حصہ الگ ہوا، عمران نے گھڑی کی مشینری کے ایک حصے میں لگی ہوئی باریک سی پتی باہر نکال لی۔
اس نے پتی کو اپنی ایک انگلی کے ایک سرے پر رکھا اور انگلی کے ساتھ پتی کو تیزی سے دیوار پر رگڑنے لگا۔ وہ جیسے جیسے پتی دیوار پر رگڑ رہا تھا پتی گرم ہوتی جا رہی تھی۔ عمران کی انگلی جلنے لگی تھی لیکن اس نے ہاتھ نہ روکا اور تیزی سے پتی دیوار پر رگڑتا رہا۔ پھر اس نے دیوار سے انگلی ہٹائی تو پتی دیوار سے چپک چکی تھی۔ اس پتی کا پہلے سلور رنگ تھا لیکن دیوار سے رگڑنے پر پتی کا رنگ بدل گیا تھا۔ اب پتی میں ہلکی ہلکی سرخی جھلک رہی تھی۔ پتی دیوار پر چپکے دیکھ کر عمران تیزی سے پیچھے ہٹا اور اس نے گھڑی کے ڈائل پر انگوٹھا رکھا اور دوسری انگلی گھڑی کے نیچے رکھ کر اسے پکڑا اور گھڑی کا رخ دیوار کی طرف کر دیا۔ وہ سامنے والی دیوار سے کافی فاصلے پر تھا۔ اس کی نظریں مسلسل سامنے دیوار پر چپکی ہوئی تھیں، سرخ پتی پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے دونوں انگلیوں سے گھڑی کو پریس کیا تو اچانک گھڑی کی سائڈ سے باریک روشنی کی ایک لکیر سے نکلی اور سیدھی اس سرخ پتی سے جا ٹکرائی۔ جیسے ہی روشنی پتی سے ٹکرائی پتی یکلخت اور زیادہ سرخ ہو گئی اور اس جگہ سے دھواں سا نکلنے لگا۔ پھر پتی سے یوں چنگاریاں پھوٹنے لگیں جیسے الیکٹرک راڈ سے ویلڈنگ کرتے ہوئے چنگاریاں پھوٹتی ہیں۔ اسی لمحے تیز دھماکہ ہوا اور عمران نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ دھماکے سے اس قدر تیز روشنی پیدا ہوئی تھی جیسے یکلخت وہاں کئی ہزار واٹ کے بلب روشن ہو گئے ہوں۔ پھر جیسے ہی روشنی ختم ہوئی سامنے دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ دکھائی دیا، روشن دان جیسا سوراخ جو اتنا بڑا تھا کہ اس میں سے ایک آدمی آسانی سے باہر نکل سکتا تھا۔ جیسے ہی دیوار میں سوراخ ہوا عمران نے گھڑی سے نکلنے والی روشنی بند کی اور گھڑی فوراً جیب میں ڈالی۔ پھر اس نے لباس کی خفیہ جیب سے ایک بیرنگ بال جیسا چھوٹا سا شیشے کا بال نکالا اور اسے دیوار کے سوراخ سے فوراً باہر پھینک دیا۔ کرسٹل بال جیسے ہی دوسری طرف گرا ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور سوراخ سے نیلا دھواں سا پھیلتا دکھائی دیا۔ عمران نے فوراً سانس روک لیا کیونکہ دھواں اس سوراخ سے اندر آ رہا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی دائیں ٹانگ کی جراب میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک منی پسٹل تھا۔ یہ منی پسٹل اتنا چھوٹا تھا کہ اسے آسانی سے ایک ہاتھ میں چھپایا جا سکتا تھا۔ پسٹل کی نالی باریک تھی اور اس پر ایک بٹن لگا ہوا تھا۔ عمران نے پسٹل لیا اور تیزی سے سامنے دیوار کی طرف دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے وہ یکلخت اچھلا اور اس کا جسم نیزے کی طرح سیدھا ہوا اور وہ دیوار کے سوراخ سے نکلتا چلا گیا۔ دوسری طرف آتے ہی اس نے اپنا جسم موڑا اور کلا بازی کھاتے ہوئے زمین پر آ گیا۔ زمین پر آتے ہی وہ دائیں پہلو کے بل زمین پر گرا اور گھومتا ہوا تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بدستور اپنا سانس روک رکھا تھا۔ اس طرف کمرے میں بدستور نیلا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ وہاں دو نقاب پوش گرے پڑے تھے، وہ شاید اس کمرے کی نگرانی کر رہے تھے۔ دیوار میں ہونے والے سوراخ کو وہ ابھی سمجھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ عمران نے کرسٹل بال پھینک کر وہاں نیلا دھواں پھیلا دیا تھا جس سے وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے سامنے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازہ کھول کر اس نے باہر راہداری میں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ منی پسٹل لیے باہر آ گیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور تیزی سے دائیں طرف بھاگتا چلا گیا۔ اسے اپنے ساتھیوں کی فکر تھی جنہیں ہلاک کرنے کے لیے بگ ماسٹر ان کے کمرے میں زہریلی گیس چھوڑنے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ بگ ماسٹر انہیں زہریلی گیس سے ہلاک کرتا عمران انہیں ہر حال میں اس کمرے سے آزاد کرا لینا چاہتا تھا۔ راہداری میں اسے ایک بند کمرہ دکھائی دیا۔ عمران نے فوراً منی پسٹل کا رخ اس دروازے کی طرف کیا اور بٹن دبا دیا۔ منی پسٹل سے سرخ روشنی سی نکل کر دروازے پر پڑی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کمرے کا دروازہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ دروازہ ٹوٹتے ہی عمران بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر اندر آ گیا۔ سامنے دو غیر ملکیوں کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ غیر ملکیوں نے نقاب نہیں لگا رکھے تھے، ان کی مشین گنیں سامنے میز پر پڑی تھیں۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر عمران کو اندر آتے دیکھ کر جیسے انہیں ہوش آ گیا، وہ موڑ کر تیزی سے مشین گنوں کی طرف جھپٹے۔ اسی لمحے عمران نے منی پسٹل کا بٹن دبا دیا۔ سرخ روشنی باری باری ان دونوں پر پڑی اور دھماکے سے ان کے جسم پھٹ کر وہاں بکھرتے چلے گئے۔ ان دونوں کو ہلاک کرتے ہی عمران پلٹ کر تیزی سے باہر نکل آیا۔ راہداری میں آتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اچانک ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک سیاہ پوش مشین گن لیے اچھل کر باہر آ گیا۔ عمران کو دیکھ کر اس نے مشین گن سیدھی کی ہی تھی کہ عمران کی مشین پسٹل سے سرخ روشنی نکل کر اس پر پڑی اور اس کا جسم کسی بم کی طرح پھٹ گیا۔ عمران کے چہرے پر انتہائی سختی اور زہریلا پن تھا۔ بگ ماسٹر نے اسے جو کچھ بتایا تھا اسے سن کر اس کے دل و دماغ میں آگ لگ گئی تھی اور طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔ بگ ماسٹر پاک ایشیا کے ساتھ پاک ایشیا کی عوام اور فوج کا بھی دشمن تھا۔ اس کے قبضے میں نبیلہ نامی لڑکی تھی جو خفیہ اور تاریخی سرنگ کا راستہ جانتی تھی۔ اگر وہ لڑکی اسے اس سرنگ کا پتہ بتا دیتی تو پاک ایشیا میں اکیڈیمیا فوج گھس آتی اور ادھر بگ ماسٹر حکومت کا تختہ الٹ دیتا۔
فوج میں گھس کر وہ فوجیوں کو ڈائمنڈ لائٹ جیسے تمباکو نشے میں مبتلا کر دیتے اور پاکستانی فوج کی طاقت، ان کے حوصلے اور ان کا عزم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ اس فوج میں ایک فوج شامل ہو جاتی اور پھر پاکستان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تسلط قائم ہو جاتا۔ پاکستان کی سالمیت اور مفاد کے لیے عمران کبھی سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ خاص طور پر وہ ایسے ملک دشمن عناصر کو نہیں چھوڑتا تھا جن کے عزائم بھیانک ہونے کے ساتھ ساتھ جارحانہ بھی ہوں۔ ایسے مجرموں کے لیے عمران شفاق درندہ بن جاتا تھا، اور عمران جب درندے کے روپ میں آتا تھا تو دشمنوں اور مجرموں کو اس طرح سے چیر پھاڑ ڈالتا تھا کہ ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا تھا۔ سیاہ پوش کے ہلاک ہوتے ہی عمران برق رفتاری سے آگے بڑھا اور اس نے اس گری ہوئی مشین گن کو اٹھا لیا۔ اس نے کمرے کی دیوار سے لگ کر مشین گن کا رخ کمرے کی طرف کیا اور مشین گن کا ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ ہوئی اور اندر سے ایک کے بعد ایک دو چیخیں سنائی دیں۔ عمران نے سیدھا ہو کر زور سے دروازے پر پاؤں مارا اور اچھل کر اندر آ گیا۔ سامنے فرش پر دو سیاہ پوش زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ عمران نے جبڑے بھیجتے ہوئے ایک بار پھر ان کی طرف فائرنگ کھول دی۔ تڑتڑاہٹ ہوئی اور سیاہ پوشوں کے پھڑکتے ہوئے جسم ساکت ہو گئے۔ جس طرح سیاہ پوش اس کمرے سے نکلا تھا، عمران کو یقین تھا کہ اس کے ساتھی اس کمرے میں نہیں ہوں گے، اسی لیے اس نے اندر بے دری فائرنگ کی تھی۔ ان دونوں کو ہلا کر کے وہ کمرے سے نکلا تو اچانک اسے سامنے سے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ ساتھ ہی تڑتڑاہٹ ہوئی اور کئی گولیاں اس کے قریب سے گزرتی چلی گئیں۔ عمران فوراً زمین پر گرا۔ اس کا جسم کسی لٹو کی طرح گھوم کر اس طرف مڑا جس طرف سے فائرنگ ہوئی تھی۔ اس طرف سے دو مشین گن بردار بھاگے چلے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرے ہوئے عمران پر فائرنگ کرتے، عمران کی مشین گن نے شعلے اگلے اور وہ اچھل اچھل کر گرتے چلے گئے۔ عمران اٹھا اور ایک بار پھر راہداری میں بھاگنے لگا۔ کمروں کے دروازے کھل رہے تھے اور مسلح افراد وہاں سے نکل کر باہر آ رہے تھے، لیکن عمران انہیں مشین گن سیدھی کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ وہ مشین گن کے ساتھ ساتھ منی پسٹل بھی استعمال کر رہا تھا، جس سے ان مسلح افراد کے ایک لمحے میں ٹکڑے بکھر جاتے تھے۔ عمران عمارت کے ہر حصے میں بھاگتا پھر رہا تھا۔ مشین گن کا میگزین خالی ہوتے ہی وہ مشین گن ایک طرف پھینک دیتا تھا اور اس کی جگہ دوسری مشین گن اٹھا لیتا تھا۔ کوٹھی کی راہداریاں اور تمام کمرے ساؤنڈ پروف تھے، اس لیے فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں انہی کمروں میں جاتی تھیں جن کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ عمران ان کمروں میں موجود غیر ملکیوں کو ہلاک کرتا جا رہا تھا۔ جن کمروں کے دروازے بند ہوتے تھے وہ منی پسٹل سے شعاع مار کر ان کے دروازوں کے ٹکڑے کر دیتا تھا اور فوراً اندر گھس جاتا تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر گھسا، اسے وہاں عجیب و غریب مشینوں اور ان کی تاروں کا جال سا نظر آیا۔ بے شمار تاریں اوپر اور دائیں بائیں کی طرف دیواروں سے نکل کر اس کمرے میں آ رہی تھیں اور وہاں موجود دوسری مشینوں میں جا رہی تھیں۔ ایک مشین پر نظر پڑتے ہی عمران بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس مشین کو دیکھنے لگا۔ چند لمحے وہ غور سے اس مشین کو دیکھتا رہا اور اس نے غصے میں آ کر اس مشین کے ساتھ لگی تاروں کو زور زور سے جھٹکے دے کر توڑنا شروع کر دیا۔ تاریں ٹوٹتے ہی مشین پر لگے بلب بجھتے چلے گئے اور مشین بند ہو گئی۔ عمران نے غصے سے دوسری مشینوں کی طرف دیکھا، پھر جھٹک کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ کمرے سے نکل کر وہ ایک راہداری میں آیا اور مختلف کمروں سے ہوتا ہوا ایک کمرے میں آ گیا جس کی شمالی دیوار کھلی ہوئی تھی اور نیچے سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عمران بجلی کسی تیزی سے اس کھلی ہوئی دیوار کی طرف بڑھا اور سائڈ سے لگ کر اس نے ذرا سا سر نکال کر دیکھا تو اسے وہاں سیڑھیاں دکھائی دیں۔ نیچے ایک ہال نما کمرہ تھا۔ عمران نے لیزر پسٹل جیب میں ڈالا اور دیوار کے ساتھ لگ کر نہایت احتیاط سے جھکے انداز میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ اسے کمرے کی دائیں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دیوار سے لگا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ جب وہ آخری سیڑھی پر آیا تو ایک بار پھر دیوار سے چپک گیا۔ اس نے چند لمحے توقف کیا اور پھر تھوڑا سا سر نکال کر دوسری طرف دیکھا تو اسے وہاں اپنے ساتھی قطاروں میں کھڑے دکھائی دیے۔ سیڑھیوں سے ذرا فاصلے پر 10 سیاہ پوش کھڑے تھے جن کی مشین گنوں کا رخ پاکستان سیکرٹ سروس کی ممبران کی بجائے ایک طرف کھڑے دو سیاہ پوشوں کی طرف تھا، جن میں سے ایک سیاہ پوش نے دوسرے سیاہ پوش کے سر سے سائلنسر لگے ریوالور کی نال لگا رکھی تھی۔ تو تم ان کے ساتھی ہو؟ غیر مسلح سیاہ پوش نے ریوالور والے سیاہ پوش سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، دوسرے سیاہ پوش نے کہا اور اس کی آواز سن کر عمران چونک پڑا۔ وہ ٹائیگر تھا۔ کرسٹن کہاں ہے؟ بگ ماسٹر نے پوچھا۔ وہ بزدل تھا، اس نے میرا مقابلہ کرنے کی بجائے دانتوں میں چھپا ہوا کیپسول چبا کر خود کو ہلاک کر لیا تھا، ٹائیگر نے کہا۔ وہ بزدل نہیں تھا، اپنے کوز اور وائٹ اسٹار ایجنسی کی بقا کے لیے اس نے بہادری سے جان دی ہے۔ وائٹ اسٹار کا ایک ایجنٹ اپنے کوز کے لیے جان دے بھی سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے، بگ ماسٹر نے گھبرا کر کہا۔ فی الحال تو تم میرے نشانے پر ہو۔ اپنے آدمیوں سے کہو کہ وہ سب اپنا اسلحہ گرا دیں۔
ورنہ ٹائیگر نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا، نہیں، ان میں سے کوئی اسلحہ نہیں گرائے گا۔ کاز کے لیے اگر میرے ساتھی اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں تو میں بھی انہیں کا ماسٹر ہوں، بگ ماسٹر نے گراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ تم سب میری زندگی کی پرواہ مت کرو، اڑا دو ان سب کو۔ بگ ماسٹر نے ٹائیگر کی ریوالور کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے سیاہ پوش ساتھیوں سے مخاطب ہو کر انتہائی تیز لہجے میں کہا، اور اس کا حکم سنتے ہی سیاہ پوشوں نے مشین گنوں کے رخ سیکرٹ سروس کے ممبران کی طرف موڑ لیے۔ اب عمران کے لیے وہاں رکے رہنا خطرناک تھا۔ جیسے ہی سیاہ پوش سیکرٹ سروس کے ممبران کی طرف مڑے، عمران اچھل کر نیچے آ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا اور پھر مشین گن کی مخصوص تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی سیاہ پوش اچھلتے ہوئے اچھل کر نیچے گرتے چلے گئے۔ عمران نے مشین گن کا برس نیم دائرے کی شکل میں مارا تھا۔ اس نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ اس کی گولیوں کا نشانہ اس کے ساتھی نہ بنے۔ سیکرٹ سروس کے ممبران ویسے بھی فائرنگ ہوتے ہی 2 چھلانگیں مار چکے تھے۔ چند ہی لمحوں میں 10 کے قریب مسلح افراد وہاں تڑپتے نظر آئے۔ بگ ماسٹر آنکھیں پھاڑ کر اپنے ساتھیوں اور عمران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمران کو دیکھ کر ٹائیگر اور باقی ساتھیوں کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ اوہ عمران، تم، اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، جولیا اسے دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم ہارڈ روم سے باہر کیسے آ گئے؟ بگ ماسٹر نے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ڈم ڈم جادوگر کا شاگرد خاص ہوں۔ اس نے مجھے بند کمروں سے نکلنے کا گر سکھا رکھا ہے۔ ادھر میں نے آنکھیں بند کیں اور جب کھولیں تو میں ہارڈ روم سے باہر تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم نے میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، بگ ماسٹر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس کی ٹانگ چلی اور ٹائیگر جو عمران کی طرف متوجہ تھا بری طرح سے لڑکھڑاتا ہوا عمران سے آ ٹکرایا اور وہ دونوں سنبھلتے گر پڑے۔ بگ ماسٹر نے ٹائیگر کے سینے میں ٹانگ ماری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے، بگ ماسٹر بجلی کی سی تیزی سے مڑ کر مشین کی طرف جھپٹا اور اس نے مشین کے ایک بٹن پر زور سے ہاتھ مار دیا۔ یہ دیکھ کر تنویر اچھلا اور پوری قوت سے بگ ماسٹر سے آ ٹکرایا۔ اس کا سر بگ ماسٹر کے عین سینے پر پڑا اور بگ ماسٹر اچھل کر زمین پر گرا اور چکنے فرش پر گھسٹتا ہوا پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا۔ اسی لمحے ایک سرر کی آوازیں سنائی دیں اور دیوار پر یکلخت فولادی چادریں گرتی چلی گئیں۔ بڑی فولادی چادر نے سیڑھیوں والا راستہ بھی بند کر دیا تھا۔ اب ان کے چاروں طرف سپاٹ فولادی دیواریں تھیں۔ اچانک مشین پر ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور کمرے میں تیز خطرے کا سائرن بجنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کراسٹی نے بوکھلا کر کہا اور کمرہ یکلخت تیز ٹہکاؤں سے گونج اٹھا اور وہ سب تیزی سے بگ ماسٹر کی طرف مڑے۔ بگ ماسٹر زمین پر گرا زور سے ہنس رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم لوگ یا پاکیزہ کی کوئی بھی ایجنسی کبھی بھی یہاں پہنچ سکتی ہے۔ میں نے سب کے خاتمے کا یہاں مکمل بندوبست کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اصول کے تحت میں نے اپنا اور اپنے کاز کا بچاؤ کرنا ہے۔ اس لیے میں نے اس عمارت میں انتہائی طاقتور ڈائنامائٹ لگا رکھے تھے تاکہ خطرے کی صورت میں ان ڈائنامائٹ کو تباہ کر کے اس عمارت کو تباہ کیا جا سکے۔ اپنے مشن کو بچانے اور گرفتاری دینے سے بہتر ہم موت کو گلے لگانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم سب بازی مار چکے ہو، تم لوگوں نے اس کوٹھی میں کایا پلٹ دی ہے۔ اب شاید ہی اس عمارت میں میرا کوئی ساتھی زندہ ہو۔ میرا مشن ختم ہو چکا ہے، میں اپنے مقصد میں ناکام ہو چکا ہوں، لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو مشن ناکام ہونے پر مایوس ہو کر گردنیں جھکا لیتے ہیں۔ میرے اس مشن کو ختم کرنے کے ذمہ دار تم ہو، تم سب۔ اپنی ایجنسی کے اصولوں کے تحت اب مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وائٹ اسٹار ایجنسی مشن کی کامیابیوں کے لیے بھی زندگیاں ختم کرتی ہے اور مشن کی ناکامی پر بھی۔ میرا وقت پورا ہو چکا ہے، میں جا رہا ہوں۔ میں اس بار اکیلا نہیں جاؤں گا، تم سب کو میرے ساتھ ہی مرنا ہوگا۔ میں نے بٹن پریس کر کے اس کمرے کو سیل کر دیا ہے۔ اس کمرے کے سیل ہوتے ہی ڈائنامائٹ سسٹم آن ہو گیا ہے۔ اب بس چند لمحوں کی بات ہے، پھر یہاں خوفناک تباہی آ جائے گی، ایسی تباہی جس سے نہ میں بچ سکوں گا اور نہ تم۔ میں اپنے اصل مشن میں تو ناکام ہو گیا ہوں، لیکن میرے لیے یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ میں اپنے ساتھ پاکیزہ سیکرٹ سروس اور اس کے خطرناک انسان عمران کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ تم سب کی ہلاکت بھی میرے لیے کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ بس اس سائرن کے بند ہونے کی دیر ہے، پھر یہاں ایک ہولناک دھماکہ ہوگا اور پھر ہا۔ بگ ماسٹر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا اور زور سے کہکہے لگانے لگا۔ اس کی بات سن کر تنویر غضبناک انداز میں بگ ماسٹر کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ تنویر، یہ پاگل ہے، اس لیے پاگلوں کی طرح یہ ہنس رہا ہے۔ ہنسنے دو اسے، کیونکہ بعد میں اسے ہنسنے کا تو کیا رونے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ عمران نے اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور تنویر وہیں رک گیا۔ لیکن عمران یہ کہہ رہا ہے اس کوٹھی میں ڈائنامائٹ لگا دیا ہے،
اور اس نے کمرہ بھی سیل کر دیا ہے۔ تو کیا ہوا، اچھا ہے ایک ساتھ ہی مریں، قبر بھی ہماری مشترکہ ہوگی اور ہم جنت میں بھی ایک ساتھ جائیں گے۔ جنت میں اگر حوریں تم سے زیادہ حسین ہوئیں تو میں بخوشی تنویر کے حق میں دستبردار ہو جاؤں گا۔ اور عمران کی زبان چل پڑی، یہ تم کیا فضول بک رہے ہو، ہماری زندگیاں خطرے میں ہیں، کچھ کرو عمران ورنہ ہم سب بے موت مارے جائیں گے۔ میں اب کیا کر سکتا ہوں، اس کمبخت مارے نے ڈائنامائٹ بلاسٹنگ سسٹم آن کر دیا ہے، تم سے کچھ ہو سکتا ہے تو کر لو، ویسے بھی میں تھک گیا ہوں، مشین گن چلا کر میں نے ایک ساتھ 10 آدمیوں کو ہلاک کیا ہے، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ اگر میں انہیں ہلاک نہ کرتا تو ان کی جگہ اس طرح تم سب پڑے ہوتے۔ بگ ماسٹر صاحب نے تو ٹائیگر کے ریوالور کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، عمران نے کہا۔ میں دیکھتا ہوں اس نے اسی مشین سے بلاسٹنگ سسٹم آن کیا ہے، میں اسے ابھی بند کر دیتا ہوں، صفدر نے مشین کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ایک بار بلاسٹنگ سسٹم آن ہو جائے تو اسے آف کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، تم سب مرو گے، میرے ساتھ مرو گے، بگ ماسٹر نے ہذیانی انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر جولیا گھبرا کر رہ گئی، اس نے جھپٹ کر ایک سیپوش کی مشین گن اٹھائی اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اسے روکتا اس نے بگ ماسٹر پر فائرنگ کر دی۔ بگ ماسٹر کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو گیا اور وہ لٹو کی طرح گھومتا ہوا گرا اور ساکت ہو گیا۔ اب لگاؤ کہے، اٹھو، لگاؤ، زور زور سے کہے، لگاؤ، جولیا نے اس کی لاش پر ایک اور برست مارتے ہوئے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل مشین کے مختلف بٹن پریس کر رہے تھے، لیکن نہ مشین آف ہو رہی تھی اور نہ ہی بجنے والا خطرے کا الارم آف ہو رہا تھا۔ صدیقی، چوہان اور باقی سب دیواریں چیک کر رہے تھے، لیکن فولادی دیواریں بے حد ٹھوس اور موٹی تھیں۔ پھر اچانک بجتا ہوا سائرن خود بخود آف ہو گیا اور کمرے میں یکلخت موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ سائرن بند ہوتے ہی ان سب کی جیسے سانسیں بھی رک گئی تھیں، انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی زوردار دھماکہ ہوگا اور اس عمارت کے ساتھ ساتھ ان سب کے بھی ٹکڑے اڑ جائیں گے اور وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عمارت کے ملبے میں دفن ہو جائیں گے۔ ارے کیا ہوا، تم سب تو یوں خاموش ہو گئے ہو جیسے تم سب کو ایک ساتھ ہی کسی سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ اچانک عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی اور سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ عمران کے چہرے پر اب بھی اطمینان تھا۔ یہ سائرن، جولیا کی منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ سائرن؟ کون سا سائرن؟ کہاں ہے سائرن؟ عمران نے احمقوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، بگ ماسٹر نے تو کہا تھا کہ سائرن بند ہوتے ہی یہاں دھماکہ ہو جائے گا اور اچھا تو تم سب دھماکے کا انتظار کر رہے ہو؟ سائرن بند ہو گیا تو دھماکہ ہوگا، ٹھیک ہے کرو انتظار، اگر دھماکہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا، میں نے بھی عرصہ ہوا کسی دھماکے کی آواز نہیں سنی، عمران نے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ دھماکہ نہیں ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ عمران کا اطمینان دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی اطمینان آ گیا تھا۔ عمران صاحب کا اطمینان دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے ویسے بھی بگ ماسٹر نے کہا تھا کہ سائرن بند ہوتے ہی دھماکہ ہو جائے گا۔ سائرن بند ہے، اگر دھماکہ ہونا ہوتا تو اب تک ہو گیا ہوتا، چوہان نے کہا۔ لیکن دھماکہ ہوا کیوں نہیں؟ کیا عمران صاحب نے یہاں آنے سے پہلے ڈائنامائٹ ہٹا دیے تھے؟ ارے توبہ کرو، ڈائنامائٹ دیکھ کر تو میری ویسے ہی جان نکل جاتی ہے، اور مجھے کیا معلوم اس بگ ماسٹر کے بچے نے عمارت میں کہاں کہاں ڈائنامائٹ لگا رکھے ہیں۔ تو پھر عمران نے کہا۔ کیا بکواس ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ میرا مطلب ہے ہم ان سب کو یہاں چھوڑ کر پھر ہو جاتے ہیں، انہیں یہاں چھوٹے موٹے دھماکے کا انتظار کرنے دو، ہم باہر جا کر ایک دوسرے سے شادی کر کے بڑا دھماکہ کر دیتے ہیں، بڑے دھماکے پر تو تنویر کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کیوں تنویر؟ عمران نے کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ بکو مت، جواب دو، دھماکہ کیوں نہیں ہوا؟ تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے کیا معلوم، جا کر دھماکے سے پوچھو کہ وہ اب تک کیوں نہیں ہوا، ویسے اگر ہو جاتا تو اچھا ہی ہوتا، عمران نے کہا، اور وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا اچھا ہوتا؟ جولیا نے کہا۔ کچھ نہیں، مم اس دھماکے کا کوئی اچھا سا نام ہی رکھ لیتا، کیا شادی سے پہلے دھماکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، اور وہ سب ہنسنے لگے۔ عمران شادی کے بعد ہونے والے بچے کو دھماکے سے منسوب کر رہا تھا۔ اب تم سیدھی طرح کچھ بتاؤ گے یا اسی طرح اٹھ پٹانگ ہانکتے رہو گے؟ جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا بتاؤں، شادی کیسے ہوتی ہے یا دھماکہ ہونے کے بارے میں بتاؤں؟ عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، اور جولیا کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ اس کے ساتھ ہی بے اختیار ہنس رہے تھے۔ عمران، مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے، تم اپنی حد کراس کر رہے ہو، تنویر نے گھبرا کر کہا۔ کراس؟ کمال ہے، میں اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں اور حد کراس بھی کر گیا، حیرت ہے۔ عمران بھلا آسانی سے کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ عمران صاحب پلیز اب بتا بھی دیں کہ بگ ماسٹر ڈائنامائٹ سسٹم کیسے فیل ہو گیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اب تم اتنے لاڈ سے پوچھ رہے ہو تو چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، مگر کسی کو بتانا نہیں۔ اس کمرے میں ایک کوٹھی کا کنٹرولنگ سسٹم لگا ہوا تھا، کوٹھی میں لگی ہوئی تمام مشینوں کو اس کنٹرول روم سے ہی کنٹرول کیا تھا۔
وہاں ایک ریڈ پاور مشین لگی ہوئی تھی۔ اس مشین سے ایک ساتھ بے شمار ڈائنامائٹس کو چارج کر کے بلاسٹ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس مشین کی ساری تاریں توڑ دی تھیں اور مشین آف کر دی تھی۔ اس لیے بگ ماسٹر نے جب یہاں بلاسٹنگ سسٹم کو آن کیا تو یہاں سائرن بج اٹھے تھے، لیکن مین بلاسٹنگ سسٹم آف تھا، اس لیے ڈائنامائٹس چارج نہیں ہوئے تھے۔ اب جب ڈائنامائٹس چارج ہی نہیں ہوئے تھے تو دھماکہ کیسے ہو سکتا تھا؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور وہ سب طویل سانسیں لے کر رہ گئے۔ لیکن بگ ماسٹر نے یہاں بلاسٹنگ سسٹم کیوں نصب کیا تھا؟ ایسی مشینیں تو بڑے بڑے پہاڑوں کو ڈائنامائٹ سے بلاسٹ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں، تاکہ دور دور رکھے ہوئے ڈائنامائٹس ایک ساتھ چارج ہو کر بلاسٹ ہوں، اور وہ بھی بغیر کسی وقفے کے۔ جولیا نے کہا، وائٹ اسٹار ایجنسی خودکش قسم کی ایجنسی تھی۔ اپنے مفاد کے لیے یہ لوگ خودکشیاں کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ بگ ماسٹر نے یہاں بھی ایسا سسٹم لگا رکھا تھا کہ اگر اسے اور اس کے ایجنٹوں کو کوئی خطرہ ہو اور ان کے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو تو یہ گرفتار ہونے کی بجائے خود کو ہی اڑا لیں، اور ان کے ساتھ عمارت میں جو بھی موجود ہو وہ بھی اڑ جاتا، اور وہ بھی بغیر پروں کے۔ عمران نے کہا، وائٹ اسٹار ایجنسی کا تو خاتمہ ہو گیا ہے، مگر ان کا مشن؟ صفدر نے کہا، ان کے ساتھ ہی ان کا مشن بھی ختم ہو گیا ہے۔ ابھی بگ ماسٹر نے نبیلہ سے اس خفیہ سرنگ کا پتہ نہیں چلایا تھا۔ اس کا ذہن اسکین کرنے کے لیے کریمیا سے ایک اسکیننگ مشین منگوائی تھی۔ اب وہ نہ مشین آئے گی اور نہ ہی نبیلہ کا ذہن اسکین ہو سکے گا۔ لیکن تاریخی سرنگ تو موجود ہے۔ یہ ایجنسی ختم ہو گئی تو ان کی جگہ یہاں کوئی اور ایجنسی آ جائے گی۔ ہم کیا ساری عمر ان سے نبیلہ کو بچاتے رہیں گے؟ نبیلہ سے اس تاریخی سرنگ کا ہم پتہ لگائیں گے، پھر اس سرنگ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ نہ رہے گی سرنگ، نہ اکریمی فوج کو خفیہ طریقے سے اندر آنے کا راستہ ملے گا۔ سامنے سے آنے کی ان کی ہمت نہیں ہوگی، اس لیے انہیں ناکام ہو کر مایوس ہونا پڑے گا۔ گویا کیس ختم؟ کیس نہیں، کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ عمران نے کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ اب ان فولادی دیواروں کو تو ہٹاؤ، کیا یہ ساری زندگی یہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ میں تو کہتا ہوں ہم یہاں سے ایک ہی بار شادی کر کے اور 2-4 دھماکے کر کے ہی نکلیں۔ یہاں باراتی بھی ہیں اور نکاح خواہ بھی۔ کیوں صفدر؟ عمران نے کہا، اور وہ سب ہنسنے لگے۔ پھر عمران آگے بڑھا اور اس نے مشین کی مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ پھر جیسے ہی اس نے ایک بٹن پریس کیا، کمرے کی دیواروں سے فولادی دیواریں ہٹتی چلی گئیں۔ فولادی دیواریں ہٹتے ہی عمران نے مشین گنیں اٹھائیں اور تہہ خانے سے نکلتے چلے گئے۔ انہوں نے کوٹھی میں موجود وائٹ اسٹار ایجنسی کے باقی ایجنٹوں کو ہلاک کیا اور ایک کمرے سے ایک نوجوان لڑکی کو نکال کر لے آئے، جسے ایک کرسی پر رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ وہ نبیلہ تھی۔ کوٹھی کے ایک تہہ خانے میں انہیں اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ بھی ملا، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ بگ ماسٹر واقعی وہاں پوری تیاری سے رہ رہا تھا۔ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اس نے اس قدر اسلحہ جمع کر رکھا تھا جس سے وہ بڑی سے بڑی فوج کا بھی مقابلہ کر سکتا تھا۔ عمران ان سب کو ہدایت دے کر وہاں سے نکل گیا اور دانش منزل آ گیا۔ دانش منزل آتے ہی اسے ایک اور حیران کن اور نئی خبر سننے کو ملی، جسے سنتے ہی وہ رکے بغیر دانش منزل سے نکل گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنی اسپورٹس کار میں انتہائی برق رفتاری سے مضافات کی طرف اڑنے والی سڑک پر اڑا جا رہا تھا۔